सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन को 1 साल हो चला है। उसी की आज एनिवर्सरी है। हम बात करेंगे बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब के साथ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कोशिशें हुई हैं कश्मीरी अवाम को मुतमईन करने की। इमरान खान साहब ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, अब उन पे देखते हैं कि क्या अपडेट्स आई हैं। तो प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका बशानी साहब। शुक्रिया जनाब। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं कि पिछले 1 साल में क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले आए हम देखते हैं अभी कुछ घंटों पहले क्या हुआ है। पाकिस्तान ने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर जो 1947 में स्टेट था उसका नक्शा तो नहीं है जिस पर उनका पिछले 70-72 साल से क्लेम था। हाँ, उसके कुछ हिस्से जहां पर हिंदुस्तान का आज कंट्रोल है उन्हीं पर उनका क्लेम है। चाइनीज कंट्रोल्ड एरिया के बारे में तो उन्होंने कह दिया है कि वो अपने नक्शे में उसे नहीं दिखाया है। ये कहा है कि जब ये खिता आज़ाद हो जाएगा तो 2 सॉवरेन टेरिटरीज अपना फैसला खुद कर लेंगी, उस वक्त हम इसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन चाहिए तो ये था कि वो अक्साई चिन को भी अपने नक्शे में दिखाते तो पता चलता कि जी इन बातों में कितना दम है। और गुजरात को भी उन्होंने इंक्लूड किया है इस उम्मीद में कि शायद आज पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश होगी ये सुनकर कि देखें ना सिर्फ हमने जम्मू कश्मीर बल्कि गुजरात। बशानी साहब, मैं तो ये कहता हूं कि हर रोज पाकिस्तानी मिनिस्टर्स हैं वो बयान में दिल्ली पर झंडा लहराने की बात करते हैं। बेहतर तो ये होता दिल्ली भी अगर उनके नक्शे में होता तो उससे बड़ी कौम को मुबारकबाद और खुशी की बात हो नहीं सकती थी। आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं नहीं समझता कि इससे कोई काम खुश होती है, लेकिन कुछ अगर इंतहा पसंद किस्म की जहन जो वहाँ पे एक माइंड सेट है या इस तरह का एक्सट्रीमिस्ट जो एक वार मोंगर किस्म का पैकेट है, वो अगर खुश होता है तो वो दूसरी बात है। चूँकि अवाम जो पाकिस्तान के अवाम उनकी अक्सरियत जो है ना, उनके मसले दूसरे हैं। उनके मसले गुर्बत है, बेरोज़गारी है, भूख है, नंग है और ज़िल्लत है। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान की आबादी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रही है। कि एक आदमी के पास टॉयलेट नहीं है, उसके बच्चियाँ बच्चे हैं और वो एक जगह पे रहता है जहाँ उसकी ज़िंदगी का पूरे दिन का मसला ये है कि मैं टॉयलेट कहाँ पे अटेंड करूँ। तो उसको इस बात से क्या मतलब है कि लद्दाख किसके पास है और जम्मू किसके पास है, या उसने कभी शायद ही सुना हो कि ये भी किसी इलाके का नाम है। तो इसलिए अवाम के माथे तो मत लगाएं। लेकिन जहाँ तक हुक्मरानों का ताल्लुक है, देखें आपने 1 साल की बात की, इस 1 साल की ये दूसरी बड़ी कामयाबी जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर रही है कि हमने एक नक्शा बना दिया। यानी आप अगर चाहें तो अभी टेबल पे बैठ के तो पेंसिल से जो है वो 4 लकीरें खींच के जम्मू कश्मीर को वहाँ से उठा के नेपाल के हवाले कर दें। क्योंकि कागज़ पे ही आपने लकीरें खींचनी है, ना उसकी कोई ऑफिशियल हैसियत है, ना उसकी कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ना उसकी कोई ज्यूरिस्टिक जो होती है, कोई लीगल जो है वो ग्राउंड्स हैं। ये यकतरफे नक्शे जो हैं ये बनाने से तो कुछ होता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। लेकिन वो इसको काबीना की बहुत बड़ी कामयाबी अपनी यानी हुकूमत की गुज़श्ता 1 साल से जो कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक हिस्टोरिकल दिन करार दे रहे हैं। पहली बात ये है कि इसमें उनका जो होता है ना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टोरी स्टैंड वो सामने आता है कि उसी एक स्पीच में उन्होंने कहा कि ये जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, ये पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट हैं, शो किए उन्होंने पॉलिटिकल मैप में। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक इनके फ्यूचर का फैसला होगा, जो कि दोनों एट आर्ड्स हैं विद ईच अदर। चूँकि या तो आप यूनाइटेड नेशन की करारदादों की तरफ जाएं तो उसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्यूट है ये कश्मीरी अवाम ने थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स तय करना है। तो उसमें फिर आपका क्लेम नहीं बन सकता कि ये हमारा हिस्सा है। वो जब तय करेंगे तो फिर आप बात करें, जैसा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये क्लियर है कि जो कश्मीर के इलाके हैं उस पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर है कि वो जब अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे तो फिर उनके बारे में हम तय करेंगे। यानी दे आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली, they are not part and parcel of Pakistan according to the international law which is the United Nation
ریزولوشنز اکارڈنگ ٹو پاکستان، الگ بات ہے کہ میرا اس پہ نقطہ نظر مختلف ہے. ایتھیکلی پاکستان کا جو ہسٹوریکل اسٹینڈ رہا ہے کشمیر ایشو پہ، اٹ از ایٹ آرڈز ود دیٹ ہسٹوریکل اسٹینڈ، کیونکہ وہ یہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے کوئی کشمیر پہ قبضہ تھوڑا ہی کرنا ہے، ہم تو کشمیریوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الگ جو ہے وہ نیشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ دوسری سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شاہ رہ گئے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ مودی صاحب کے 5 اگست کے اقدام کے بعد ان کو یہ حق بنتا ہے کہ اس کو شاہ رہ گئے ہیں، کیونکہ جس ملک کی شاہ رکھ جو ہے کسی دوسرے ملک کی یونین ٹیریٹوری ہے اور اس کی براہ راست عملداری میں ہے، تو وہ ملک پھر بطور زندہ چیز جو ہے اس کا جواز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو انہوں نے ڈیسیجن کیا، یہ انہوں نے ایک تو یہ ایتھیکل جو نارمز تھے، ویلیوز تھی، جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں تھیں، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹینڈ تھا اور ایک اصولی موقف تھا، اس سب کو لات ماری ہے اور کشمیریوں کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا مارا ہے کہ جن کشمیریوں کو وہ 70 سال سے کہتے رہے کہ جی آپ آزاد ہیں، رائٹ فرام قائد اعظم محمد علی جناح کہ جی آپ چاہیں تو انڈیا کا حصہ بنیں، چاہیں تو پاکستان کا حصہ بنیں، چاہیں تو خود مختار رہیں. تو آج انہوں نے آ کے ایک میپ ڈرا کر کے جاہل قسم کے 5-6 منسٹرز کو بٹھا کے تو اعلان کر دیا کہ نہیں جی اس کے بعد یہ ہمارا ہے. اس کی یہ ہو گئی قانونی حیثیت. جو پریکٹیکل حیثیت ہے تو اس میں یہ بات بڑی سیدھی ہے کہ 5 اگست کے بعد ان کے بس میں کوئی چیز رہی نہیں کرنے کی. تو وہ اس طرح کے اوچھے قسم کے ہتھ کنڈے جس کو کہتے ہیں، جیسے پہلے انہوں نے 1 سال لوگوں کو بیوقوف بنایا جی کہ ہم جا رہے ہیں اقوام متحدہ میں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے پیچھے کھڑی ہے، ہم آپ کے سفیر ہیں. تو آخر میں آ کے تو ان کا جو اصل ایجنڈا ہے وہ ظاہر ہو گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 5 اگست 2019 کے مودی صاحب کے ڈیسیجن کے بعد پاکستان بیک فٹ پہ چلا گیا اور اس کو اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آئی، جو کہ ان کے جو کچھ سنجیدہ لوگ ہیں انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کشمیر کی رٹ لگاتے لگاتے پاکستان سے بھی جائیں، اس لیے آپ اپنی فکر کریں. وہ فکر انہوں نے شروع کر دی، لیکن ساتھ میں وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی فکر نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ اس کے ساتھ ان کے بہت بڑے جو ہے وہ مالیاتی مفاد جو ہیں وہ وابستہ ہے. یہ سارا پانی کا مسئلہ، ڈیم کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ اور اس طرح کے جو وائٹل ریسورسز ہیں وہ چونکہ ان پہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہے اور وہ ظاہر ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں تو وہ دھرتی جو ہے وہ بنجر اور ویران ہو سکتی ہے ود ان نو ٹائم. تو اس لیے انہوں نے اب ایسی حرکتیں کی ہیں کہ جی ہم نے ایک کاؤنٹر اٹیک کیا. انڈیا نے تو ایک کام کیا کہ انہوں نے تو اس کو اپنا حصہ بنا دیا پریکٹیکلی. تو انہوں نے نقشے پہ بنا کے یہ شو کر دیا کہ نہیں جی یہ ہمارا حصہ. جیسے میں یہاں بیٹھ کے یہ نقشہ بنا دوں کہ جناب نیپال جو ہے وہ میرا حصہ ہے یا میرا اس پہ قبضہ ہے، تو اس نقشے کی وہی حیثیت ہے. کسی فورم پہ وہ پیش کر، پہلی بات ہے کریں گے ہی نہیں، یہ سب پولیٹیکل سٹنٹس ہیں، لیکن کریں گے بھی تو ان کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ دنیا کے میپس جو ہیں وہ اس طرح ڈرا نہیں ہوتے. ان کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل آپ کو جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی پڑتی ہے. جی بشانی صاحب، جب کشمیری اس خبر کو سنیں گے تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے کشمیر میں جو یہ مان کر چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوگی تو پاکستان ہماری مدد کے لیے آئے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی کچھ روز پہلے ایک گانا بھی بنایا گیا اور پھر اس کے بعد میں ایل او سی پر وزٹ بھی کی شاہ محمود قریشی اور پرویز کھٹک اور ان سب لوگوں نے، اس کے بعد میں اب یہ نیا میپ آیا ہے، تو یہ جو تمام پاکستان کی طرف سے ایفرٹس لی گئی ہیں پچھلے 3-4 روز میں، کیا کشمیری ان سب سے مطمئن ہوں گے؟ نہیں، جو کشمیری پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں وہ تو ان سے خوش ہوں گے، چونکہ ان کو 70 سال سے بیوقوف بن رہے ہیں. تو یہ ایک بیوقوف بننے کا ایک اور انہوں نے بچکانا، یہ 3-4 جو اقدام انہوں نے کیے، جو گانا ہے اس میں انہوں نے کشمیر چھوڑنے کی بات نہیں کی، وادی چھوڑنے کی بات کی ہے. اور یہ ایک بڑی امپارٹنٹ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح وہ کشمیر کے لفظ سے اچانک جو ہے وہ وڈرا کر کے تو ایک ڈیفرنٹ ٹرمینالوجی جو ہے اس کو لے کے آتے جا رہے ہیں. یعنی جس سے ایک تو ان کی انٹینشن ظاہر ہوتی ہے کہ باقی کشمیر بے شک جائے لیکن وادی ہمیں دے دو، کیونکہ وادی کو ہی وہ پہلے ہی ان کی نظریں وادی پہ ہی ہیں شروع دن سے، جو ان کا ٹوٹل کلیم ہے. دوسرا انہوں نے جو کشمیر ہائی وے کو چینج کر کے سری نگر روڈ رکھا ہے،
اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی لاجک جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنتا کہ وہ آہستہ آہستہ کشمیر سے جان چھڑا رہے ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کی بیہائنڈ دا سین ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے، ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہی کہہ لیں، اگر وربل نہیں تو ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے وہ لے لیا تو لے لیں، لیکن اب ہم یہ جو ہے اس کو وہ کریں گے، اور یہ کشمیر کے نام سے آہستہ آہستہ وی ول گیٹ ریڈ آف اٹ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کشمیر میں جو پہلے سے سوچنے والے لوگ ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، چونکہ اس طرح کئی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ میپ دیا ہے جس میں کشمیر کو انہوں نے اپنا حصہ شو کیا، بعد میں انہوں نے معذرت کر لی کہ جی غلطی سے چھپ گیا تھا اور غلط پرنٹ ہو گیا تھا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے۔ اور یہ ایک آدھ دفعہ چین کے ساتھ بھی ہوا، کشمیر انہوں نے پورا جو ہے اپنا ساتھ شو کر دیا۔ انڈیا نے تو کئی دفعہ کشمیر کو جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل میپس میں اپنا حصہ ظاہر کیا ہے۔ تو اس لیے اس میں مجھے کوئی نئی بات نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اندر جو نیا میسج ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے، اور یہ کشمیری عوام کے لیے آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے۔ کشمیری عوام کو اب کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کر تو دیکھیں جی، جو کشمیر میں ریئلی جو کشمیر کے حوالے سے سوچنے والے لوگ ہیں ان کی تو جو سچویشن ہے کہ وہ اس وقت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو جس طریقے سے چاروں طرف سے گھیر کے تو بے بس کر دیا گیا ہے، ان حالات میں وہ اس پوزیشن میں ہیں نہیں کہ اس کے خلاف کوئی سٹینڈ لیں۔ لیکن جو لوگ پرو پاکستانی لوگ ہیں ان کو اس میں جو ہے ان کی اس میں شامل ہے حمایت، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی اچیومنٹ ہے، چونکہ بنیادی طور پہ ان کا جو نقطہ نظر رہا ہے وہ ان کے اپنے ملک کی اور اپنی قوم کی نفی اور پاکستان کی حمایت رہا ہے۔ تو اس طرح سے جن چیزوں سے بھی جس کو میں ہیرا پھیری کہوں گا وہ کر کے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کچھ ہفتے پہلے حریت کے سینئر لیڈر سید علی گیلانی صاحب نے ریزائن کیا، ان کے ریزگنیشن سے کیا ہمیں کوئی میسج ملتا ہے؟ میں ایک دفعہ پھر سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے کشمیر کی، اس میں کوئی بڑی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ڈیفینیٹلی وہ تبدیلی ہے جی، اس کی وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان پہ جو الزامات تھے کہ یہ جو حریت کانفرنس کے نام پہ ایک کرپشن کا اڈا بنا ہوا ہے، لوٹ کسوٹ کا ایک انہوں نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، آزادی کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، آزادی کے نام پہ دکانیں چلا رہے ہیں، آزادی کے نام پہ مالی بددہنتیوں میں ملوث ہیں، تو اس پہ انہوں نے مورے جو ہے نا تصدیق ثبت کر دی۔ چونکہ اگر علی گیلانی نے اس کی تصدیق کر دی کہ میں اس لیے استعفیٰ دیتا ہوں کہ ان لوگوں پہ الزامات نہیں بلکہ یہ سچ ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں اور میں ان کے ساتھ مل کے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود پاک ہیں اس سارے معاملے سے، لیکن یہ ان کا جو ایک انٹرنل کلیش ہے، خواہ وہ پیسے پہ جھگڑا ہو یا طاقت پہ جھگڑا ہو یا انفلوئنس پہ ہو، وہ ظاہر کھل کے سامنے آتا ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا میسج ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کے کبھی بھی جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا، ان کے کوئی ارادے کوئی پرو پیپل نہیں تھے، نہ یہ عوام کی کوئی آزادی کی جدوجہد سے مخلص تھے، نہ ان کے نزدیک کوئی اس طرح کا نوبل کاز تھا، ان کے پیٹی قسم کے مفادات تھے جس میں الجھ کے تو یہ خود جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ بڑا میسج ہے، یہ بھی کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ انہوں نے جن جن چیزوں پہ اپنی ہوپ جو ہے نا پن کی ہوئی ہے، خواہ وہ پاکستان یا اس کی پالیسی ہو، حریت کانفرنس جیسے آرٹیفیشل قسم کے فورمز ہوں، یا اس طرح کی آئیڈیالوجی ہو جو کہ بالکل ان ریئلسٹک قسم کی ایک وشفل تھنکنگ ہے، تو اس کا انجام آخر میں یہی ہونا ہے کہ ان کے پاس سوائے مایوسی کے کوئی راستہ جو ہے وہ باقی بچتا نہیں۔ کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نیشنل کانفرنس ہوں یا پھر محبوبہ مفتی ہوں، ان سب کے لیے آنے والے وقت میں کیا آپشنز ہیں؟ یہ کیا کر سکتے ہیں کشمیریوں کے لیے اس نئے سیٹ اپ کے اندر؟ ان کا کردار کیا ہوگا؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کے پاس کوئی بہت زیادہ آپشن نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ ہوا، پورا ایک سال گزر گیا، تو ان میں سے کوئی ایک لیڈر بھی جو ہے اس نے کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کہ 5 اگست 2019 میں جو کچھ ہوا اس پہ اس کی رائے کیا ہے۔ نہ کسی پارٹی کی کسی کمیٹی نے کوئی ریزولوشن دی ہے، نہ کسی جو ہے انڈیویجول نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
موقع کی انتظار میں بیٹھے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگلی موو کیا ہوگی اور ان کو کس طرح کا روپ دھارنا پڑے گا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے۔ وہ غصے کا اظہار بھی کریں گے، گالیاں بھی دیں گے، ساری بات کریں گے، لیکن اصل بات نہیں کریں گے کہ میرا بطور لیڈر آف دس پارٹی اور لیڈر آف دس کانسٹیٹیوئنسی میرا موقف کیا ہے، کہ یہ کام ہوا ہے تو غلط ہوا، تو اگر غلط ہوا تو اس کو صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا یہ 370-35 واپس ہو جائے، ریاست واپس ہو جائے، اس پہ کوئی ان کا ورشن نہیں ہے۔ اور یہ سچویشن اس وقت آتی ہے جب آپ جو ہے وہ اس طرح کی ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں ہوتی اور آپ ایک طرح کی انسرٹنیٹی کا شکار ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل سچویشن کیا کروٹ لینے والی ہے، تو آپ پھر اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں کہ میں وقت آنے پہ بات کروں گا، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بیک چینلز ہیں وہ کھول رکھے ہیں جس پہ وہ بارگیننگ باقاعدہ کر رہے ہیں، اور اس بارگیننگ کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کھل کے کوئی سٹیٹمنٹ دے سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کے خلاف کوئی زیادتی ہوتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادتی ہے اور ان کے کوئی پولیٹیکل گراس روٹ فالوئنگ ہوتی ہے، تو وہ بڑے سے بڑے ظلم اور جبر کے آگے بھی جلسے اور جلوس نکالتے ہیں۔ انڈیا کا مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین مارشل لا جو ہے، جہاں پہ فوجی جو ہیں وہ آن سائٹ گولی مارنے کا آرڈر لے کے سڑکوں پہ گھومتے تھے، وہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے اور انہوں نے گولیاں کھائی تھی، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے نہ تو کوئی پروٹیسٹ کیا، نہ کوئی گولی کھائی، نہ کوئی جلوس نکالا، یہاں تک کہ بیان تک نہیں دیا۔ میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں اور اس میں ساری جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ کس وقت وہ کسی کنسپیریسی کے ذریعے حکومت ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ کسی ساز باز کے ذریعے اور بارگیننگ کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، اور اگر یہ پیشکش ان کو یونین ٹیریٹوری کا کوئی میونسپیلٹی کا بھی اگر کوئی چیئرمین بنانے کی پیشکش ہو گئی تو قبول کر لیں گے۔ یہ آپ میری بات دعوت سے میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ ان کا کیریکٹر یہی رہا ہے۔ یہ جو ایک کشمیر میں اس وقت پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کتنے عرصے تک اور چلے گا؟ دیکھیں جی، یہ ڈیڈ لاک بہت لمبا ہو سکتا ہے، دس از ویری انسیٹلنگ فار می۔ دا ریزن از کہ دیکھیں 3-4 پارٹیز تھی جو 5 اگست 2019 کے بعد اس معاملے کو اپنا معاملہ سمجھتی تھی۔ اس میں ایک پاکستان تھا جس نے کہ ایک ٹوٹل فیلئر کا ثبوت دیا، اور نہ صرف ٹوٹل فیلئر بلکہ لیٹلی اب آ کے تو یہ جو لیٹسٹ واقعات ہوئے ہیں اگست ابھی، ان کی روشنی میں ایک جوکر کا رول بن گیا ہے اس کا، یا پھر ایک ایسی قوت کا جس نے کہ عوام کو دھوکہ دینے اور ان کے ساتھ فراڈ کرنے کا ایک پروسیس شروع کر رکھا ہے۔ ایک پارٹی کے ساتھ یہ ہوا، دوسری پارٹی کشمیری تھی تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا رول کیا ہے اور وہ کس طرح داؤ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بارگیننگ کے لیے کس وقت جو ہے وہ چھلانگ لگائیں گے۔ تیسری پارٹی ہندوستان تھی، تو ہندوستان نے بھی تو اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا نا اور وعدہ کیا تھا کہ یہ جو ہمارے اقدام ہیں یہ کشمیریوں کو آزادی دلانے کے اور ان کو خوشحالی دینے کی ضمانت ہے۔ 1 سال ہو گیا، اس میں نہ وہ ملیٹنسی کو قابو کر سکے اور نہ ہی وہ پولیٹیکلی کوئی ایسی مینوورنگ کر سکے کہ وہ وہاں پہ ایک سچویشن کو نارملائز کر کے یہ ثابت کریں کہ انہوں نے واقعی کوئی بہتری کی طرف کو قدم اٹھایا، اور نہ ہی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی قابل ذکر چیز جو گراؤنڈ پہ ہوتی ہے وہ سامنے آ سکی۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ آج ہی 5 اگست کو 1 سال بعد سچویشن نہ صرف وہیں کی وہیں ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کہ ان کو 2 دن کا کرفیو لگانا پڑا۔ آلریڈی لاک ڈاؤن تو اپنی جگہ، لیکن کرفیو لگانا پڑا تاکہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کے پاس انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، دوسری انفارمیشن ہوئی ہوگی جس کی روشنی میں انہوں نے کیا، جو کہ خود ان کی پالیسیوں پہ نہ صرف عدم اعتماد ہے بلکہ ان کی ناکامیوں کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ 1 سال کو معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پوری ویلی کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، پھر اوپر سے آپ کے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ اصلاحات کر رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ملیٹنسی کے حوالے سے اس عرصے میں 217 لوگ مارے گئے، اور ابھی تک اگر ملیٹنسی کا یا توڑ پھوڑ کا اتنا خطرہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ملیٹنسی از فار مور سیریس دین وٹ وی ہیو پریزنٹڈ۔ دس از اے سیریس پرابلم۔
چونکہ 1 سال سے آپ کو نہ تو وہاں کوئی پولیٹیکل مزاحمت ہے، میننگ کوئی ریزسٹنس ہے، نہ کوئی اور اس طرح کی آپ کو ڈیٹریکشن ہے، آپ کی پاس پوری پاورز ہیں، گورنر پاور ہے، آئین معطل ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس معطل ہیں، سیول لبرٹیز اور سیول رائٹس پہ پابندیاں ہیں، تو اس کے باوجود آپ مٹھی بھر جو ہے ملیٹنٹ ان کو قابو نہیں کر سکتے، اور 1 سال بعد آپ کو اتنی بڑی سیلیبریشن، آپ ہفتے کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ فوجیں کھڑی کرنی پڑتی ہیں اور کرفیو لگانا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ناکامی کی جو لسٹ ہے اس میں پھر آپ سر فہرست ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں اس پروسیس میں، ان کا اپنا اپنا شیئر میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان نے تو دھوکے اور فراڈ کا ایک عمل شروع کیا جس کا ڈراپ سین بہت جلد ہو جائے گا۔ کشمیریوں نے جو بارگیننگ چالاکی کا ایک سلسلہ شروع کیا جس کا ڈراپ سین آلریڈی ہو گیا ہے اور وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ انڈیا نے جو کام کیا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں مودی صاحب کو ان کے ورڈز پہ لینا چاہیے کہ وہ اگر کہتے ہیں جی میں یہاں پہ یہ کر دوں گا تو چلیں ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کوئی خاص قابل ذکر بات نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، چونکہ اس کا جو الٹیمیٹ وکٹم ہے وہ ایک چھوٹے سے علاقے کے غریب قسم کے اور ایسے بے بس قسم کے لوگ ہیں، اس کا جو ہے نا باقی کسی کو کوئی خاص نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ انڈین گورنمنٹ کے اسپوکس پرسنز یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں، بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی گورنمنٹ کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں۔ پرابلم یہ آ گئی ہے کہ پہلے تو وہاں پر کرفیو تھا، اس کے بعد پھر ہم کووڈ-19 کی وجہ سے وہاں لاک ڈاؤن ہو گیا، اس لیے اس کام میں تھوڑی رکاوٹ ہوئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ کووڈ-19 کا یہ جو ریزن وہ دے رہے ہیں وہ کہاں تک جائز ہے؟ بہت حد تک جائز ہے، پوری دنیا میں اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ رکی ہے، میں ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کرتا۔ ایک دوسرا، یہ جو ڈیولپمنٹل منصوبے ہوتے ہیں ان کا اتنے جلدی آپ آن گراؤنڈ ان کو دکھا نہیں سکتے، ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن پہ، ان چیزوں پہ کوئی راتوں رات ہونے والے کام نہیں۔ میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے۔ کہ اس کو ان کو ہینڈل کر لینا چاہیے تھا اس وقت تک، اس لیے ہینڈل کر لینا چاہیے تھا کہ کشمیریوں کی طرف سے تو کچھ ہوا ہی نہیں نا پولیٹیکلی، ملیٹریلی چلے ٹھیک ہے ملیٹنٹس نے کچھ معاملات کیے، لیکن پولیٹیکلی یہ جتنی پرو انڈین پارٹیز ہیں یہ تو خاموشی کا انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کی بات بن کے ایک نیکسٹ سٹیج پہ اس وقت تک ان کو آ جانا چاہیے تھا، ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہو جانا چاہیے تھا، خواہ وہ الیکشن ہے، خواہ وہ کوئی اور ڈیموکریٹک کوئی ریفرینڈم ہے، کوئی بھی طریقہ ہے عوام کی رائے جاننے کا اور ان کے جو ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے کا جو سلسلہ ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو وہی صورت ہے جو 1990 میں تھی یا 98 میں تھی کہ آپ نے کرفیو لگایا ہوا ہے، ادھر چند ملیٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر چند فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیچ میں لوگ بیچارے جو ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے درمیان اور گورنمنٹ آف انڈیا کے درمیان کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کچھ مہینوں میں بنی ہو، جس کے تحت کشمیری لیڈرشپ بھی یہ چاہتی ہو کہ اگر ہم آج ہی ایک پولیٹیکل پروسیس میں جاتے ہیں تو عوام میں ہماری کریڈیبلٹی بالکل خراب ہو جائے گی، اور کیونکہ ہم نے بھی بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ اگر 370 اور 35A کو ٹچ کیا گیا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے یہاں پہ اور اپنی جانیں دے دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے۔ تو میں بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ لیٹس بائی ٹائم، اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے جب لوگ یہ باتیں بھول جائیں گے تب ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کو سٹارٹ کریں گے۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں یہ تو پورا بلیو پرنٹ دے رہے ہیں، لیکن میں اس کی پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ کوئی اس محض اتفاقی نہیں ہے، اس خاموشی کے پیچھے ایک پورا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ورنہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ پہ جتنا بھی جبر ہو، جتنی بھی پابندیاں ہوں، آخر آپ ایک بیان تو دے سکتے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ تو ایشو کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ ڈیسیجن جو ہے اس پہ اس طرح اختلاف ہے اور اس کی یہ نیٹی گریٹی ہے، جو کہ لیڈروں سے لوگ توقع رکھتے ہیں۔ فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ دونوں باہر آ گئے ہیں اور جم کر سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ محبوبہ مفتی ابھی تک ڈیٹینشن میں ہیں؟ بارگیننگ میں جو ہے وہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس چوائسیز ہوں، اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس پرو انڈیا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے 2 ہیں بڑی پارٹیاں، اور ان کے پاس چوائس ہے کہ وہ کس کے ساتھ بارگین کریں اور کس کو بہتر پیکیج وہ پیش کریں۔ تو اسی طرح پارٹیاں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی ہیں کہ کون جو ہے وہ کیا مانگ رہا ہے اور دوسرا کیا مانگے۔
محبوبہ مفتی نے جو ہارڈ لائن یہ لیا ہے اس نے اسی لیے لیا ہے کہ انہوں نے تھوڑی جو اپنی چانسز ان کے زیادہ وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس ہیں اور جو وہاں کے تجزیہ کار ہیں ان کا خیال ہے کہ کسی وقت بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نیشنل کانفرنس جیتتی ہے، اس کو ہم اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں، کہ وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی پوری ریاست میں جگہ جگہ پہ پریزنس ہے اور ان کی باقاعدہ روٹس ہیں، تو وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اب محبوبہ مفتی کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ کسی طرح کے فیئر، بغیر کسی پیکج کے یا بغیر کسی ڈیل کے وہ الیکشن جیت نہیں سکتی، اور پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ بی جے پی کی ریسنٹ جو ہے وہ اتحادی رہی ہے اور پھر بی جے پی کے حوالے سے یہ ساری تبدیلی آئی ہے، تو عوام میں جا کے اپنے آپ کو اس کے لیے ایکسپلین کرنا مشکل ہے، تو وہ اپنے سارا جو اس پہ کلنک ہے اور جو کالک ملی ہے اس نے اپنے ماتھے پہ، اس کو اب وہ جیل کاٹ کے دھو رہی ہے، اور اس کا جہاں کچھ نہیں رہا، پارٹی نے اس کے خلاف پہلے ہی بغاوت کر دی، اور جو عام آدمی یہ اپنی پارٹی بنی، ظاہر ہے یہ اسی کے لوگ ہیں جو پہلے ہی پارٹی آدھی ٹوٹ گئی، باقی جو کچھ بچا ہے اس نے اپنی بیٹی کو آگے رکھا ہوا ہے جو کہ مفتی صاحب کی ایک تیسری نسل ہے، اور عوام کو پیغام دے رہے ہیں کہ آخر میں اگر کوئی بھی نہیں تو ہمارا نوکر تم پہ حکومت کرے گا، لیکن تمہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، اور وہ ایک ڈیموکریسی ہے، جی، اس نے جیل کاٹنی ہے اور وہ کاٹے گی ابھی کچھ عرصہ۔ ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بشانی صاحب، اگر آپ پرائم منسٹر مودی سے کچھ مانگتے اس وقت یا ان سے کچھ کہہ پاتے، ہندوستان کے لوگ آپ کے اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ ان سے کیا کہیں گے، انڈین گورنمنٹ کو اور انڈین عوام کو؟ ایز اے کشمیری اس خطے کے آپ رہنے والے ہیں، آپ کی بھی کچھ خواہشات ہیں، آپ واٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ دیکھیں جی، ہمارا تو ایک اصولی موقف ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کا میرے نزدیک یہ امپارٹنٹ نہیں کہ ان کا سٹیٹس لیگلی کیا ہے، میرے نزدیک امپارٹنٹ یہ ہے کہ ان کے کانسٹیٹیوشنل اور سول رائٹس اور ڈیموکریٹک رائٹس محفوظ ہیں یا نہیں، اور اگر انڈیا جیسے ملک میں جس کے طول و عرض میں ڈیموکریسی پریویل کرتی ہے اور جس کا اوڑھنا بچھونا بلکہ اب لائف سٹائل ہی ڈیموکریسی بن گیا ہے، تو اس میں ایک چھوٹا سا خطہ جو ہے اس میں اگر کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور سول رائٹس اور ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں وہ معطل ہوں یا پوسٹ پاؤنڈ ہوں یا ڈینائی ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر انڈیا کے لیے اور انڈیا کے اپنے جو مفادات ہیں اور اپنا جو چہرہ ہے اور اپنا جو ریپوٹیشن ہے اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں، چونکہ یہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ جی اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، تو پاکستان کے کسی علاقے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہو تو اس میں پاکستان کا قصور ہے نا، کیونکہ پاکستان کا کام یہ ہے اپنی حکومت کا کہ وہ اپنے عوام کو اس پوزیشن میں رکھے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ آ ہی نہ سکے۔ آپ دیکھیں، یہ کیوبا جو ہے وہ 50 مائل بھی دور نہیں ہے فلوریڈا کی سرحد سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ کس طریقے سے ہینڈل کیا، وہ کیوبا میں کیا بغاوت نہیں کرا سکتے تھے؟ اس طرح 4 لوگ نہیں کھڑے کر سکتے تھے کہ آپ لوگ کاسترو کے خلاف بندوق اٹھا لیں یا ووٹ کی طاقت لے کے آ جائیں؟ وہاں کیوں بغاوت نہیں ہوئی؟ یہ ہمارے لیے سیکھنے کے سبق ہوتے ہیں کہ جب کسی ملک کے اندر ایک مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، کشمیر کے اندر یہ طویل جو کرپشن، اقربا پروری، جعلی ووٹنگ، اندھا بانٹے ریوڑی اور اپنے اپنے کو دے، الیکشن میں ریگنگ، یہ سارے جو پروسیس تھے وہ چل کے تو آخر ایک ایسی شکل اختیار کر کے کہ جس میں یہ ایک سنیک پٹ بن گیا، جس میں جو ہے وہ طرح طرح کے زہریلے سانپ آ کے جو ہے انہوں نے ڈیرے ڈال دیے اور انہوں نے سب کو ڈسنا شروع کر دیا۔ تو اب اس کو کلین کرنا بھی تو حکمران طبقات کا کام ہے نا، ایلیٹ جو بھی ہے رولنگ، اس کا کام ہے کہ اس کو کلین کرے۔ تو اس لیے مودی صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ وہ سب سے پہلا ان کا جو پرائرٹی پہ فرسٹ ان کا سٹیپ ہونا چاہیے وہ کشمیر کے اندر کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک رائٹس کی بحالی ہے، باقی ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آ جاتی ہیں، وہ اس جی، کو فالو کرتی ہیں جب لوگوں کے حقوق جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی بشانی صاحب، اور جو آپ نے ابھی کہا اس میں بالکل 100% آپ کی بات میں وزن ہے۔ پاکستان نے تو وہی کرنا ہے جو وہ کرتا آیا ہے اتنے سالوں سے، سوال یہ ہے کہ انڈیا اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے، اور اگر ہم ملیٹنسی کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم یہ کہہ کر کہ جی پاکستان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ہم اپنی انکمپیٹنسی کو چھپا نہیں سکتے۔
बिल्कुल। चाहिए कि हम लोग इन बातों पर भी सवाल करें। बहुत अच्छी बात आपने कही, और उसके साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए, आवाम के लिए समझना कि जब किसी भी स्टेट के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को आप खत्म कर देंगे, तो वहाँ पर मिलिटेंसी को आप स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर आप अवाम के लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, उनके सिविल राइट्स को बहाल करें। आज आपने वक़्त दिया बशानी साहब, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब।